आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल नीम। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अब गेम खेलने का करामत जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है और वो खेल भी रहा होता है, क्योंकि उसने अपने बंदों को, अब्दुल्ला को और बाकी बंदों को काम के लिए रखा होता है। खुद तो खेलता ही है, ठीक है, बादशाह होता है अपनी गेम का, और बाकियों को कुछ नहीं समझता। ये जो छोटे मोटे वज़ीर होते हैं उनकी औकात ही कोई नहीं होती उसके सामने, इसीलिए तो वो किसी को अपना हार नहीं मानता किसी के सामने। करामत के सामने कोई जितना मर्जी बन के आ जाए, करामत किसी को कुछ नहीं मानता, ठीक है। वो अपनी दुनिया आप कायम करने का आदी है और कर भी रहा होता है, ठीक है। वो ना किसी के सामने झुकता है, ना झुकने की आदी होता है, ठीक है। ये जो ज़मीन पे फ़िरौन बने बैठे होते हैं ना, उनके सामने कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो खुद फ़िरौन बन के बैठ जाता है ज़मीन के ऊपर। करामत बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैंने जो है सलाबों को भगा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, उसे पता होता है कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, सलाबे जो हैं आप दफ़ा हो गए हैं यहाँ से, ठीक है। मैं जानूँ और मेरी ज़मीनें जाने, ज़ाहिर सी बात उसे पता होता है कि अगर कोई भी मसला मसाइल बना तो वो मेरे लिए बनेगा, ठीक है, बाकी किसी के लिए तो नहीं बनेगा। तो पुलिस और दूसरे जो महकमे होते हैं वो सब उसके हाथ में होते हैं, ना वो किसी को बनने देता है ना वो बनता है, ठीक है। अब्दुल्ला जो होता है आकर बताता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ काम जो है वो हो चुका है, बाकी इतने काम जो हैं अभी बाकी हैं, ठीक है। करामत कहता है कि इतने काम क्यों बाकी हैं, किसकी देर है, क्या सोच रहे हो तुम, ठीक है। अब्दुल्ला कहता बॉस कुछ नहीं सोच रहा, सोचना मैंने क्या है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ नहीं सोचता होता। तो कहता फिर करो ना काम, क्या मसला है। वो कहता कि जी बॉस अभी हो जाएगा, आप टेंशन मत लें, फ़िक्र ना करें। तो अब्दुल्ला हर एक काम की डिटेल जो होता है करामत को ला कर देता है, क्योंकि जैसे जमील था ऐसे ही अब अब्दुल्ला करामत का बहुत ख़ास बंदा है, ठीक है। करामत ने जमील को तो किसी साइड पे लगा दिया। अब देखें अब्दुल्ला के साथ कितनी देर निभाता है और क्या करता है, ठीक है। करामत को पता नहीं स्मॉल टाइप से बंदे ही मिलते हैं। दूसरी तरफ अर्शद जो आता है ना, वो आते अपने दोस्त फैसल से मिलता है, और मिलने के बाद जो होता है ना, वहाँ पे मसला बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो करामत के बंदे होते हैं ना, वो अर्शद के घर सलान और अमजद का घर जो होता है ना, इनके घर के बाहर की तरफ बाड़ कर रहे होते हैं, इनके तार लगा रहे होते हैं। तो अर्शद जब आता है, आते ही उनको एक दफ़ा दौड़ डालता है, इनके फेंटी लगाता है अच्छी खासी, और पूछता है कि क्यों लगा रहे हो। करामत जो होता है उसको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये जो अरसलान का भाई या नया चोर आते ही इसने जो है ना ये गलत कदम उठाना शुरू कर दिया है। मैं इस कदम का आदी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं बन गया तो फिर इसका जो है ना कुछ नहीं बचेगा। सारी सी बात है, करामत जो होता है इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इनको समझाने की कोशिश करता है। हाँ, कहता है अगर ये नहीं समझेगा तो फिर मैं इसको अपने तरीके से समझाऊँगा। तो दूसरी तरफ जो बाड़ लगा रहे होते हैं उनमें से एक बोलता है, कहता है भाई आपको क्या प्रॉब्लम, हम करामत की ज़मीन में लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप हमें बताएं, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, आपके लिए अच्छा यही है। वो बंदा जो होता है ना समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समझ नहीं आती। अर्शद की भाभी जो होती है ना, वो बड़ी खुश होती है अर्शद को देख के। तो अर्शद अपने भांजे को अपने हाथ में उठाता और भाभी को कहता है भाभी कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है। वो कहती है अर्शद ठीक है, बस तुम्हारे भाई जो हैं वो जेल में मौजूद है, अरसलान भी अमजद भी, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है। अर्शद कहता अब मैं आ चुका हूँ, आपको टेंशन लेने की या फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती बस अर्शद तुम्हारा इंतज़ार था, शायद इसी वजह से इतने कठिन पल जो है हमने गुजारे, हम गुजार भी रहे हैं, ठीक है। तो अर्शद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कहता कि तुम अभी के अभी दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अर्शद चाहता है कि मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। तो अब अर्शद को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और बाकी जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि सलामों को मुकम्मल तौर पर वहाँ से निकाल दिया गया होता है, और ये काम सारा अब्दुल्ला के हाथों से हो रहा होता है। अब्दुल्ला अगर कहता है कि भाई मुझे ये बात बता कि तुम्हारी ज़मीन की हदूद जो है ना वो वहाँ पे है, बाकी ये जो ज़मीन है ये करामत अली ख़ान की ज़मीन है, ठीक है। तो उसने हमें बाड़ लगाने का हुक्म दिया और हम लगा रहे हैं, ठीक है। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो हम अपनी ज़मीन पे जो मर्ज़ी करें, ठीक है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। हाँ, अगर तुम्हारी ज़मीन में कुछ कर रहे हैं तो तुम बताओ, ठीक है। तो अर्शद का दोस्त जो होता है ना वो थोड़ा कहता है ठीक है भाई जो मर्ज़ी करें।
ہمیں ایک رات کا ٹائم دے دیں، ہم جو ہے نا یہ گھر خالی کر دیں گے، یہ اپنا بندوبست کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا بہت خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور نکلنا پڑے گا ان کو۔ تو دوسری طرف عبداللہ جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ کو ایک رات کی مہلت ہے، وہ بھی اس بھائی سمجھدار ہے، یہ اس کے کہنے پر دی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے منہ تو کچھ بھی نہ دیتے۔ تو باقی اچھی بات ہے، آپ یہاں پہ اپنا جو ہے نا کام دھندا جو بھی رہتا ہے کرنے والا اسے ختم کر لیں اور یہاں سے چلتے بنیں، تاکہ آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ بنے اور نہ کوئی پریشانی ہمیں بنے۔ ظاہر سی بات ہے، عبداللہ جو ہوتا ہے وہ خاص بندہ ہوتا ہے کرامت کا، کرامت کے جتنے بھی خاص کام ہوتے ہیں عبداللہ ہی کرتا ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے بڑے غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھ لوں گا تمہیں۔ عبداللہ کہتا ہے جاؤ میرے بھائی، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، اسی لیے آپ کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ ہو گیا، آپ کی بات جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی مجھے لگتا ہے، تبھی آپ کے جو ہے نا سمجھدانی میں بات بڑھ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ کافی گرم ہوتا ہے، دوسری طرف وہ اپنا بھانجا جو ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے پرسکون انداز سے رکھ سکے اور دیکھ سکے، اس سے پیار و محبت کی کوئی بات کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھانجے کو دیکھوں، پکڑوں، بات کروں، اس سے بے حس نہ پڑا رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ سمجھاتی ہے کہ یار تو لڑنا مت کسی سے، ٹھیک ہے، ارشد میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی سے لڑائی مت کرنا۔ ارشد کہتا ہے بھابھی نہیں لڑوں گا، ٹینشن کیوں لے رہی ہے۔ ارشد اپنی بھابھی کو لے کے گھر آ جاتا ہے، اس کی بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے کسی سے، ہر ایک سے سکون سے بات کریں گے، جو کوئی بھی معاملات ہوگا نا وہ خود ہی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ارشد کہتا ہے کہ بھابھی جان دونوں بھائی کب سے کہہ رہے ہیں، تو اس کی بھابھی بتاتی کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو بھابھی کہتی کہ تیرے بھائی ارسلان نے منع کیا تھا تمہیں بتانے سے، کہتا تھا کہ جدھر وہ سیٹ ہے سیٹ رہنے دیں۔ تو ارشد جو ہوتا ہے کافی گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کرامت خان کے بندوں کی ایک دفعہ پینٹی لگا دیتا ہے ارشد اور اس کا دوست، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ تو ہماری دھلائی کر دی، اب اگر دوسری دفعہ بھی کر دی تو ارشد کا دوست جو ہوتا ہے اسے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچتا ہے تاکہ کوئی مسئلہ زیادہ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بات زیادہ بڑھ گئی یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ حد سے زیادہ گزر جائیں گے، تو پھر ان معاملات کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی تو نکالنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ میں اس کی ایسی کی تیسی اس کا ایسا حشر کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے، اب وہاں سے اپنی بیگ وغیرہ پکڑتے ہیں کیونکہ بیگ جو ہوتے ہیں ارشد کے بڑے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ہر ایک بات اپنے بندوں کو بتا کر وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ ایک رات کا ٹائم دیا ہوتا ہے۔ ارشد اور اس کا دوست جو ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی واپس آنے لگتے ہیں تاکہ ان کو بھی جو ہے نا مسلم سہل وہ زیادہ نہ بنے اور نہ ہی بننے چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ارشد وہاں سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور گھر جا کے اپنے گھر کی سچویشن دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بھابھی جو ہے وہ اکیلی ہے اتنے دنوں سے، ٹھیک ہے، اسے بھی دیکھنا چاہتا ہے اور جو بھی صورتحال ہوتی ہے گھر کی اسے بھی دیکھنا چاہتا ہے اور جا کے میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے۔ بعد میں اس نے اپنے بھائی ارسلان اور امجد کو ملنے کے لیے جیل بھی جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے اپنے دوست کو کہتا ہے صبح تیاری رکھنا، ہم لوگوں نے جیل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے میری تیاری ہے، تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب چاہو مجھے ساتھ لے کے جا سکتے ہو۔ اس کا ارشد کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ریڈی ہونا پھر تم صبح۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے، تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے، یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی، اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ زمل جو ہوتی ہے اپنا جہاں پہ اس نے کرسی اور ٹیبل رکھا ہوتا ہے اور باقی سلاوے جو ہوتے ہیں وہاں پہ خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ارشد اور اس کی بھابھی کو لے کر آ رہا ہوتا ہے ایک زمل کا خاص بندہ جو کہ زمل کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر زمل کو بتائے گا کہ یہ ارشد ہے اور اس کی بھابھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ باقی سلاوے جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پرسکون انداز سے رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے حالات زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک کرامت کو کوئی بات جو ہے کسی سائڈ پہ نہیں لگاتا تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تو ارشد بیچارہ پہلے تو جانے سے انکار کر دیتا ہے زمل کے پاس، کیونکہ پرانی محبت ہوتی، پرانا پیار ہوتا ہے، اس کا دوست بھی ہوتا ہے ارشد کا، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ زمل جیسے قریب سے گزرتی ہے ارشد جو ہوتا ہے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے دیکھتا ہے اور پھر مڑ جاتا ہے،
کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں کرامت کی بیوی کے پاس جا کر فرمائش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ارشد اپنے بھائیوں کو ملنے جیل چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر ان سے خصوصی ملاقات کر کے آتا ہے۔ زمل جو ہوتی ہے بڑی پریشان ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ دیکھتی بھی ارشد کی طرف اور